अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम जमात शशम का मज़मून जोग्राफिया का सबक नंबर 8 जिसका नाम है कुदरती वसाइल, इस सबक को देखने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक शुरू करने से पहले यहाँ पर हमारे सामने एक तस्वीर दी गई है, हमें इसका मुशाहिदा करना है और सवालात के जवाबात जो है तो देना है और उन पर गौर करना है। यहाँ पर आप लोग तस्वीर देख सकते हैं, एक लड़की सोच रही है और बकिया यहाँ पर अलग अलग जानवर, फूल, फल वगैरह जो है तो दिए गए हैं। पहली तस्वीर यहाँ पर पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, दी हुई तस्वीरों में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दी हुई तस्वीर में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप लोग जो है तो बताना है यहाँ पर कि क्या क्या जो है तो दिखाई दे रहा है। फूल है, फल है और घोड़ा है, एक फूल है, आम है और समंदरी जो है तो जानवर जो है तो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा इनमें से कितने जानवरों और नबातात से आप वाकिफ़ हैं। ये जितने जानवर और नबातात दिख रहे हैं यहाँ पर, उनमें से आप कितने जानवरों से वाकिफ़ है। क्या ये जो ऊपर तस्वीर दिख रही है राइट साइड पर, क्या आप इसे जानते हैं, ये जानवर कौन सा है, इसका नाम क्या है। दरमियान में जो फूल की तरह जो दिखाई दे रहा है, क्या आप इसे जानते हैं। या ये जो पानी में रहता है ये वाला, या आप इसे जानते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर आप ऊपर के तीनों के बारे में कुछ मालूमात रखते हैं और कुछ मालूमात नहीं रखते होंगे, जबकि तीनों नीचे के तीनों को आप जानते हैं। यहाँ पर ऊपर की तस्वीर में जैसा कि यहाँ पर ऑक्टोपस है, मगरमच्छ की तरह दिखने वाला एक जानवर है, मगरमच्छ ही है शायद, और दूसरा जो है तो ऊपर ये तस्वीर में दिया गया है। आइए अब हम जोग्राफियाई वजाहत की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे जोग्राफियाई वजाहत के अंदर कि ज़मीन पर कई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इनमें से कुछ चीज़ें हमें हमारे कुर्ब जवार में मिल जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम इन तमाम का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे आसपास में जितनी चीज़ें मिलती है, क्या हम तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं हम तमाम चीज़ों का इस्तेमाल। कुदरत से मिली हुई बाज़ चीज़ों का इस्तेमाल करना हमने सीखा है और हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पानी है, ये इंसान को कुदरती वसीला है, कुदरत की तरफ से मिला हुआ है, इसलिए इसे कुदरती वसाइल जो है तो कहते हैं पानी को। और इसके सहारे जो है तो इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरी करता है। अक्सर कुदरती वसाइल जो है तो महदूद होते हैं, यानी उनकी एक लिमिट होती है, वो ख़त्म हो जाते हैं इस्तेमाल करने के बाद, इसलिए वो बेशबहा कीमत वाले होते हैं, यानी बहुत कीमती होते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, मादनियात, नबातात, हैवानात, इन तमाम को मिलाकर जो है तो कुदरती वसाइल कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हवा होती है, पानी आप लोगों ने देखा है इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी भी जो है तो देखे हैं। मादनियात यानी सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये तमाम मादनियात कहलाते हैं। नबातात पेड़ पौधे हैं, ये इन्हें नबातात कहते हैं। हैवानात जो जानदार वगैरह, चरिंदे परिंदे जितने भी है, ये सब हैवानात है। तो ये सब कुदरती वसाइल हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्हें ही जो है तो कुदरती वसाइल कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शक्ल नंबर 8 अशारिया से 8 अशारिया 13 तक। इसमें हमें अब देखिए हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारी तस्वीर दी गई है। 8.2 से लेकर 8.13 तक तमाम तस्वीर आप लोगों के सामने हैं और यहाँ पर उन्हीं से मुताल्लिक गुफ्तगू हमें करना है, मुशाहिदा करना है और कुछ सवालात के जवाबात भी है तो हमें देना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि तस्वीरों में इंसान कौन कौन से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
تو یہاں پر تمام کام جو ہے تو انسان کر رہے ہیں۔ پہلا جو ہے تو زراعت کر رہے ہیں 8.2 میں، 8.3 اگر ہم شکل دیکھیں گے تو اس میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، 8.4 میں شہد جمع کیا جا رہا ہے، اسی طرح 8.5 میں پانی کو نکالا جا رہا ہے، 8.6 میں لکڑیوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اسی طرح 8.7 میں کانکنی کی جا رہی ہے، یعنی جو پتھر ہے یا کوئلہ ہے اس کو جو ہے تو نکالا جا رہا ہے زمین سے، اسی طرح 8.8 میں مکان کی تعمیر کی جا رہی ہے، 8.9 میں نمک سازی کی جا رہی ہے، نمک کو جو ہے تو بنایا جا رہا ہے، 8.10 میں ربر کا دودھ جمع کیا جا رہا ہے ربر بنانے کے لیے درخت سے، اسی طرح گوند جمع کیا جا رہا ہے 8.11 میں، ہے نا۔ تو اس طریقے سے تمام اشکال میں جو ہے تو الگ الگ کاموں کو جو ہے تو کیا جا رہا ہے۔ 8.12 میں بھی یہ ایک شکل ہے یہ والی، 8.12 میں جو ہے تو ہوا کی مدد سے توانائی پیدا کی جا رہی ہے، اور جانوروں کے ذریعے 8.13 میں جانوروں کے ذریعے نقل و حمل کی جاتی ہے، جیسے یہاں پر ایک گدھے کی تصویر دی گئی ہے، اس کے اوپر ہم لوگ سامان ڈھونے کا کام کرتے ہیں، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر انسان الگ الگ چیزوں کے ذریعے جو ہے تو کام کرتا ہے، یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر تصویر میں حیوان کیا کر رہا ہے، یہی حیوان کی بات بتائی گئی ہے، یعنی جانور حیوان کیا کر رہا ہے۔ تو ایک تو ہم لوگ زراعت میں ان کا استعمال کرتے ہیں بیلوں کا، اسی طرح یہاں پر گدھے کا جو ہے تو سامان ڈھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر شکل 8.12 میں، یہ والی جو شکل ہے 8.12 میں زمین پر نصب کیے گئے بڑے پنکھے کا استعمال کس لیے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی میں بتایا کہ یہ توانائی پیدا کرنے کے لیے، ہوا کی مدد سے توانائی پیدا کرنے کے لیے جو ہے تو ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹرک میں کیا بھرا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے معدنیات کی بات جو کی، تو کانکنی کی جاتی ہے زمین کے اندر، بڑے پیمانے پر سرنگوں کو بنایا جاتا ہے، وہاں سے کوئلہ حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے اندر بھرا جا رہا ہے۔ اس طرح ماہی گیری کے علاوہ دیگر تمام انسانی کام کن مقامات پر ہو رہے ہیں، تو ماہی گیری جو ہے تو یہاں پر سمندر میں ہو رہی ہے، باقی جو کام ہو رہے ہیں وہ سب زمین پر ہو رہے ہیں، ہے نا۔ جیسے زراعت یعنی کھیتی باڑی زمین پر کی جاتی ہے، کانکنی بھی کی جا رہی ہے، پانی حاصل کیا جا رہا ہے، ربر کا دودھ جمع کیا جا رہا ہے، گوند جمع کیا جا رہا ہے، نمک سازی کی جا رہی ہے، تو یہ تمام کام جو ہے تو زمین پر کیے جاتے ہیں ماہی گیری کے علاوہ۔ ماہی گیری کا مطلب ہوتا ہے مچھلی پکڑنا، تو یہی تمام چیزیں یہاں پر دی گئی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر کی تمام تصاویر دیکھی تھی، اس کے اندر سے کچھ تصاویر یہاں پر دی گئی ہے، جیسا کہ شکل نمبر 8.2، یعنی یہ اوپر والی شکل جس میں کسان زمین پر بیلوں کی مدد سے ہل چلا رہا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیلوں کی مدد سے 2 بیل نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو، ان کی مدد سے جو ہے تو ہل چلا رہا ہے۔ کسان زمین کی مٹی کی سطح پر ہل چلا کر زمین کو کاشت کے قابل بناتا ہے، جب وہ ہل چلاتا ہے تو زمین کھیتی باڑی کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، اور کاشت کے قابل بنی اس زمین سے کسان مختلف قسم کی فصلیں حاصل کرتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے گیہوں، چاول، دال، یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر کسان اگاتا ہے، وہ ان فصلوں سے اپنی اور دوسروں کی غذائی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ یہ سب کام کرنے کے لیے وہ زمین پر قدرتی طور پر دستیاب مٹی کو وسیلے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ تصویر دیکھ سکتے ہیں مٹی کی بھی۔ تو جو مٹی ہوتی ہے یہ ایک قدرتی وسیلہ ہے، اور اس کا استعمال جو ہے تو کسان کھیتی باڑی کے لیے کرتا ہے۔ مٹی کا یہ استعمال دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، اس لیے انسان کے زرعی پیشے میں مٹی ایک اہم قدرتی وسیلہ ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مٹی جو ہے تو ایک اہم وسیلہ ہے۔ مٹی کی تشکیل عموماً بنیادی چٹان، آب و ہوا، حیاتی اجزاء، زمین کی ڈھلان اور عرصۂ ان عناصر پر منحصر ہوتی ہے، جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بنیادی چٹانیں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو بائیں ہاتھ کی طرف اس تصویر میں، آب و ہوا یعنی کہ بارش اور ہوا وغیرہ، حیاتی اجزاء
زمین کی ڈھلان، آپ لوگوں نے زمین کی ڈھلان بھی دیکھے ہوگے. اسی طرح جو وہاں کا یہ تمام چیزیں ہوتی ہے، آب و ہوا وغیرہ، چٹانوں کی قسمیں ہوتی ہے الگ الگ، ہے نا. تو یہ تمام چیزیں مٹی کی تیاری میں شامل ہوتی ہے. اور مٹی کا جو بننے کا کام ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. مٹی بننے کا کام بہت مشکل ہوتا ہے، بہت سست ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے جو ہے تو مٹی بنتی ہے. عام طور پر 2.5 سینٹی میٹر موٹائی کی مٹی تیار کرنے میں تقریباً 1000 برس کا وقت لگ سکتا ہے. 2.5 سینٹی میٹر آپ لوگ سمجھ سکتے ہو اسکیل میں دیکھ کر، ہے نا. 2 سینٹی میٹر اور آدھا سینٹی میٹر یعنی 2.5 سینٹی میٹر. تو مٹی کو اتنی موٹائی بنانے کے لیے 1000 برس کا یعنی 1000 سال کا وقت لگتا ہے. یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہاں پر مٹی کی آپ کو اہم وسیلے کے طور پر، قدرتی وسیلے کے طور پر یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے. اب یہاں پر ہمارے سامنے 8.3 سے لے کر 8.5 شکلیں دی گئی ہے، اور یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان تصاویر میں آدمی کو مچھلی کا شکار کرتے ہوئے بتایا گیا ہے، شہد جمع کرتے ہوئے بتایا گیا ہے. اسی طرح ان تصویروں میں آدمی پانی نکالتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. ان تصویروں میں قدرتی وسیلہ پانی ہے. یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام کام جو ہے تو یہ پانی سے ہو رہا ہے، پانی کا اس میں استعمال ہو رہا ہے. ہم صبح کو جاگنے سے لے کر رات میں سونے تک پانی کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں. آپ لوگ اس کی اہمیت کو بھی جو ہے تو جانتے ہوں گے. آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہوگا 8.9 یہ والی شکل، تو اس میں دیکھیے نمک سازی کا کام ہو رہا ہے. جب سمندر اپنی لہریں جو ہے تو لاتا ہے، پھر واپس جب جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر وہ پانی کے ساتھ نمک بھی لاتا ہے، اور نمک سازی کا جو ہے تو کام یہاں پر ہوتا ہوا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہماری پانی کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور پانی کی مدد سے ہم کون کون سی چیزوں کو جو ہے تو حاصل کر لیتے ہیں، یہ یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے. اب پانی کی جب بات نکلی ہے تو ہم لوگ پانی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں. زمین کا کل پانی یہاں پر دیا ہوا ہے 100%. پھر اس کے بعد دیا ہوا ہے زمین پر استعمال کے قابل پانی. تو دیکھیے 3% پانی صرف استعمال کے قابل ہے، باقی جو ہے تو سب کھارا پانی ہے، وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیا ہوا ہے زمین پر استعمال کے لیے دستیاب پانی، ہے نا. تو وہ دستیاب جو پانی ہے وہ 0.3% جو ہے تو پانی صرف دستیاب ہے. یعنی یہاں پر دیا ہوا ہے زمین پر موجود تمام پانی کے ذخیرے میں سے تمام جانداروں کو حاصل ہونے والا پانی بہت ہی تھوڑی مقدار میں یعنی 0.3% میں ہے. پانی اتنا کم ہونے کے باوجود تمام جانداروں کے لیے کافی ہے. یہ یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ زمین پر ٹوٹل اگر اتنا پانی ہے بھی تو اس میں سے صرف 3% پانی جو ہے تو قابل استعمال ہے، اور اس میں سے بھی صرف ہمیں کتنا ملتا ہے پانی، وہ 0.3%. پھر بھی یہ تمام جانداروں کے لیے یہ پانی قابل استعمال ہے. اب باقی جو پانی ہے وہ یا تو کھارا پانی ہے یا ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، وہ ایسا پانی ہے. یہ یہاں پر بتایا گیا ہے. تو ہمیں پانی کی قدر کرنا چاہیے، اس کا استعمال ہمیں احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، فضول اس کا خرچ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیے یہاں پر ہمارے سامنے شکلیں دی گئی ہے، تصاویر دی گئی ہے. جیسے شکل نمبر 8.6 میں چند آدمی جنگل میں لکڑیاں جمع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح شکل نمبر 8.4 میں شہد جمع کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے بعد ربر کا دودھ بھی جو ہے تو جمع کیا جا رہا ہے، گوند جمع کی جا رہی ہے. تو یہاں پر بتانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ نباتات جیسی قدرتی پیداوار سے ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں ہم لوگ. سطح زمین پر ہمیں مختلف قسم کے نباتات نظر آتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں. تو ہم لوگ ان سے یہ جو نباتات ہیں ان سے بھی جو ہے تو بہت ساری قدرتی چیزیں جو ہے تو حاصل کرتے ہیں، جیسے لکڑی ہے، شہد ہے،
اور دودھ ہے ربر کا، اور گوند وغیرہ ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو ہم لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قدرتی وسیلہ ہے، یعنی نباتات بھی جو ہے تو قدرتی وسیلے ہیں۔ جس طریقے سے ہم لوگ مٹی کو دیکھیں کہ مٹی ایک قدرتی وسیلہ ہے، اس میں زراعت وغیرہ کی جاتی ہے، اسی طرح پانی کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس میں مچھلیاں پکڑی جاتی ہے اور نمک سازی کی جاتی ہے اور پانی کو کنووں سے نکالا جاتا ہے، تو اسی طرح جو ہے تو نباتات سے بھی ہم لوگ یہ تمام چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ اب جو بھی نباتات ہم لوگوں نے وہاں پر دیکھے ہیں، جو بتائے گئے ہیں نباتات، تو یہ جو نباتات ہے یعنی درخت وغیرہ، ان نباتات کو عمومی طور پر گھاس، جھاڑی، پودے، درخت وغیرہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جھاڑی ہوتی ہے، کاٹی ہوتی ہے، گھاس پھوس ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، انہی سب کو ملا کر ہم لوگ نباتات کہتے ہیں۔ گھاس کی قسم کے چند پودوں کو بو کر انسان نے ابتدا میں زراعت کے ذریعے اناج حاصل کرنے کا تجربہ کیا۔ یعنی شروعات میں جب انسان دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر، ابھی بتاتا ہوں آگے میں کہ کہاں پر یہ سب چیزیں ہوئی، تو اس وقت انسان نے بیج بو کر اناج کو پیدا کرنے کا تجربہ حاصل کیا۔ اس وجہ سے اناج کے لیے کی جانے والی اس کی مشقت میں کمی آئی ہے اور انسان بستی بنا کر رہنے لگا ہے۔ دھیرے دھیرے انسان جو ہے تو بستی بنا کر رہنے لگا ہے۔ دریائے سندھ، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دریائے سندھ، اسی طرح دریائے سندھ کے علاوہ نیل، دریائے نیل، مصر کی جو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہاں پر دریائے نیل ہے، اسی طرح دجلہ و فرات یہاں پر ہے، اور ہیو یونگ ہوکی، یہ دیکھیے یہاں پر ہوکی ہے۔ یہ وادیاں کی جو تہذیبیں تھیں وہ اس کی چند مثالیں ہیں۔ یہ جو نام بتائے گئے ہیں کہ دجلہ و فرات، اسی طرح ہیو یونگ، اور یہ یہاں پر میسوپوٹامیہ، یہ جو وادیاں ہیں، دریائے سندھ کی یہ وادی ہے، تو یہ جو وادیاں ہیں یہاں پر انسان کی جو ہے تو بستیاں، جو شروعاتی بستیاں تھیں وہ یہاں پر بسی، وہ یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ 5ویں جماعت کی تاریخ کی کتاب میں یہ سب آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ 5ویں جماعت کی تاریخ میں دیکھ چکے ہیں آپ لوگ کہ یہاں پر کس طریقے سے انسانی آبادیاں شروعات میں موجود تھیں، اور آج بھی ہے تو یہاں پر گھنی آبادیاں پائی جاتی ہے۔ یہ پورا ایشیا کا اور افریقہ وغیرہ کا جو ہے تو نقشہ جو ہے تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، ان کی وادیاں یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اس میں یہ ہمارا بھارت کا بھی نقشہ دیا گیا ہے۔ اب ہمارے سامنے یہاں پر دیکھیے تصویر نمبر 8.16 دی گئی ہے۔ جنگل سے لکڑی ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، ربر حاصل کرتے ہیں، گوند حاصل کرتے ہیں، پھل ملتے ہیں ہمیں، ادویاتی جڑی بوٹیاں بھی جو ہے تو ہمیں جنگلات سے ملتی ہے، یعنی جن سے ہم دوائیاں بناتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے تو ہم لوگ جنگلات سے حاصل کرتے ہیں۔ خط استوا سے لے کر قطبین تک، خط استوا آپ لوگ جانتے ہیں، اس سے پہلے والے سبق میں زمین اور کروی خطوط کے اندر میں نے یہ بتا چکا ہوں کہ خط استوا یعنی کہ بیچ کا خط، اور اسی طرح قطبین یعنی کہ کنارے کے، شمالی قطب اور جنوبی قطب، یہ بتایا گیا ہے آپ لوگوں کو۔ تو یہاں پر مختلف قسم کے نباتات دکھائی دیتے ہیں، یعنی خط استوا کے قریب زمین پر الگ نباتات ہوتے ہیں، الگ جنگلات ہوتے ہیں، اسی طرح قطبین پر الگ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر دیا گیا ہے استوائی سدا بہار جنگلات، تو دیکھیے یہاں پر ایک دم نیچے پہلا استوائی کے جنگلات دیے گئے ہیں۔ اس طریقے کے جنگلات وہاں پر ہوتے ہیں، یعنی اونچی ان کی شاخیں اور ٹہنیاں ہوتی ہے، ان کا جو مین حصہ ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے اور پتے جو ہے تو بہت اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح منطقہ ہارہ کا گھاس کے میدان بتائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے منطقہ ہارہ کے جہاں پر ہاتھی نظر آ رہا ہے، یہ گھاس کے میدان ہیں۔ پتجھڑ کے جنگلات، یہ دیکھیے یہاں پر یہ پتجھڑ کے جنگلات ہے۔ اسی طرح مختلف گھاس کی جھاڑیاں ہیں، منطقہ معتدلہ کی گھاس کی جھاڑیاں ہیں، اور چوڑے پتے والے جنگلات ہیں۔ مخروطی اور ٹنڈرا جنگلات وغیرہ بھی ہیں یہاں پر، مخروطی قسم کے، یہ دیکھیے مخروطی قسم کے جنگلات یہ یہاں پر
इसी तरह टुंड्रा के जो है तो जंगलात, जो दरख्त है वो भी बताए गए हैं यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इस्तवाई जंगलात दिए गए हैं, पतझड़ के जंगलात दिए गए हैं, मुंतक़ा हार्रा के मैदान के जंगलात दिए गए हैं, खारदार झाड़ियाँ काटियों के जंगलात है, मुंतक़ा मोतदला यानी जहाँ की आब हवा मोतदिल रहती है, ना तो गर्म होती है ना तो सर्द होती है, वहाँ के घास के मैदान इस तरीके से होते हैं। मिले जुले दरख्तों वाले जंगलात ऐसे होते हैं, चौड़े पत्ते वाले जंगलात देखिए आप लोग इस तरीके से, मखरूती दिए गए हैं, टुंड्रा के दिए गए हैं। तो अलग अलग मुंतकों में यानी अलग अलग दुनिया के हिस्सों में अलग अलग जंगलात पाए जाते हैं, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। इसी तरह इन जंगलात में नबाताती वसाइल पर मुनहसर बहुत सारे जानवर होते हैं जो जंगलात में अपना मस्कन बनाए होते हैं यानी अपने घर बनाए होते हैं, जैसे कि हाथी यहाँ पर अपना घर बनाया हुआ है। इन चरिंदों को अपनी ग़िज़ा बनाने वाले बहुत सारे गोश्तखोर जानवर भी जंगलों में रहते हैं, यानी जो भी छोटे मोटे जानवर होते हैं, बड़े जानवर उनको खा लेते हैं और अपनी ग़िज़ा जो है तो वो बन जाती है उन लोगों की वो ग़िज़ा। तो इस तरीके से नबाताती वसाइल की वजह से हमें हैवानी वसाइल भी जो है तो हासिल होते हैं, हम भी जंगलात से बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं, यही बताया गया है यहाँ पर। और नबातात जिस तरह ज़मीन पर पैदा होती है इसी तरह पानी में भी होते हैं, है ना। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से नबातात पानी में भी जो है तो पाए जाते हैं। जिस तरह से जंगलात में नबातात पाए जाते हैं, दरख्त पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसी तरीके से जो है तो पानी के अंदर भी जो है तो आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। 8.17 की ये तस्वीर है। यहाँ पर पानी में भी जो है तो पौधे, झाड़ी काटियाँ जो है तो आप लोगों को नज़र आ रही है। मछलियाँ जो है तो इन्हें खाती हैं। मछलियों की मरगूब ग़िज़ा प्लांक्टन है, वो भी जो है तो पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो यही बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 8.13 में गधा जो है तो बोझ ढोते हुए नज़र आ रहा था। इंसान मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ जानवरों को इस्तेमाल करता है, जैसे घोड़ा है, इसी तरह बैल, ऊँट, गधा, इनका इस्तेमाल जो है तो किया जाता है। हल जोतने के लिए जो है तो बैलों का इस्तेमाल करते हैं, सफ़र करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऊँट का, गधों का जो है तो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बकरी, गाय, भैंस, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है दूध हासिल करने के लिए। जानवरों से गोश्त, अंडे, हड्डियों का सुफूफ, चमड़ा वगैरह जो है तो हमें चीज़ें मिलती है ना। आप लोग बखूबी ये सब चीज़ें तो जानते हैं कि बकरी वगैरह से, गाय से, भैंस से हम लोग दूध हासिल करते हैं, गोश्त वगैरह जानवरों से हम लोग हासिल करते हैं, अंडे मिलते हैं हमें, और भी दूसरी चीज़ें जो है तो हम लोग जानवरों से हासिल करते हैं। तो यही बताया गया है यहाँ पर। जैसा कि अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा कि 8.7 में पत्थर की कान से पत्थर जो है तो ट्रक में भरते हुए हमें दिखाया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। हम जानते हैं कि मादनियात, पत्थर जो है तो मादनियात का आमेज़ा होता है। मादन से मुराद कीमियाई अमल के बाद कुदरती तौर पर बने हुए गैर हयाती आमेज़े, है ना। जो भी कीमियाई अमल होता है ज़मीन के अंदर कुदरती तौर पर बने हुए जो गैर हयाती आमेज़े होते हैं उन्हें हम मादन कहते हैं। मादनियात के ज़रिए हमें मुख्तलिफ़ धातें और कीमियाई अशिया मिलती है। बाज़ कीमियाई अशिया का इस्तेमाल दवाएं बनाने में भी जो है तो होता है ना। अब देखिए हमारे सामने बहुत सारी मादनियात भी जो है तो दी गई है, उसके बारे में हम देखेंगे। मादनियात के इस्तेमाल के मुताबिक इन्हें 2 जमातों में तकसीम किया जाता है। यहाँ पर 2 जमातों में तकसीम किया गया है, एक तो धाती और दूसरा गैर धाती। तो धाती मादनियात का इस्तेमाल आमतौर पर धात की अशिया बनाने के लिए होता है, मसलन लोहा, बॉक्साइड वगैरह। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, धाती मादनियात ये लोहा है और बॉक्साइड वगैरह बनाने में जो है तो धाती मादनियात का इस्तेमाल होता है। इसी तरह गैर धाती मादनियात का इस्तेमाल कीमियाई अशिया बनाने के लिए किया जाता है, जैसे जिप्सम, सेंधु और कैल्साइट वगैरह। तो ये यहाँ पर दिए हुए है उनकी भी तस्वीर, जिप्सम और सेंधु, कैल्साइट की, और यहाँ पर लोहे की, और नीचे जो है तो बॉक्साइट की तस्वीर दी गई है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मादनियात जो होती है
یہ بھی ایک ہمارے لیے قدرتی وسیلہ ہے، جیسے پانی، جنگلات وغیرہ یہ ہمارے لیے قدرتی وسیلہ ہے، مٹی وغیرہ۔ اسی طرح سے معدنیات بھی جو ہے تو جو زمین سے ہم نکالتے ہیں وہ ہمیں قدرتی وسیلے کے طور پر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ابھی تک جتنی بھی تصاویر دیکھی ہے اس کے اندر صرف ماہی گیری کو چھوڑ کر تمام کام جو ہے تو زمین پر ہی کیے جاتے ہیں، جیسے کھیتی باڑی ہے، کنویں وغیرہ کا پانی ہے وہ بھی زمین کے اندر سے نکلتا ہے، اور جتنے بھی جنگلات وغیرہ ہے وہ بھی زمین کے اوپر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے نا۔ اور جغرافیائی ساخت تو ہے، جو نشیب و فراز ہوتے ہیں زمین پر، جو مٹی ہوتی ہے، اسی طرح آب و ہوا جو چلتی ہے، معدنیات ہے اور پانی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے تو زمین پر ہمیں ملتا ہے۔ کرۂ ارض پر یعنی زمین کے اوپر خشکی کا صرف 29.20% یہ جو ہے خشکی کا حصہ ہے، باقی سب پانی ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنا بھی جو ہے تو نیلے رنگ کا نظر آ رہا ہے یہ سب پانی ہے، اتنا زیادہ پانی ہے یہاں پر، 71% تک جو ہے تو پانی ہے۔ اب زمین اور آب و ہوا کی خصوصیات کے مطابق دنیا کے مختلف حصوں میں حیاتی عناصر کی تقسیم ہوئی ہے۔ یہ تقسیم غیر مساوی ہے۔ چٹانی زمین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ چٹان ہے، یہ چٹانی زمین ہے۔ تیز ڈھلان، تیز ڈھلان دیکھیے آپ لوگ اسے کہتے ہیں تیز ڈھلان۔ اس کے علاوہ مسطح سطح یعنی بالکل پلین سطح، پلین زمین جسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح کوہستانی علاقے یعنی کہ پہاڑی علاقے، اسی طرح آتے ہیں جنگلوں سے گھرے ہوئے علاقے، وادیاں ہوتی ہے، سمندر کے ساحل ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں زمین پر پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر مختلف جاندار ہوتے ہیں اور انسان اپنی ضرورتوں کے مطابق جو ہے تو یہاں پر رہتا ہے۔ قدرتی وسائل قدرت سے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پانی، مٹی، جنگلات یہ سب قدرتی وسائل ہیں، تو یہ سب قدرت سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ان وسائل کا استعمال ہر جاندار اپنی طاقت کے حساب سے کرتا ہے۔ انسان اپنی ذہنی قوت کا استعمال بھی جو ہے تو کرتا ہے، اور بعد میں بڑھتی ہوئی آبادی اور لوگوں کی لالچ کی وجہ سے قدرتی وسائل زیادہ پیمانے پر استعمال ہونے لگے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قدرتی وسائل کا استعمال زیادہ ہونے لگے ہیں، اس لیے قدرتی توازن میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ موسم اچانک بدل جاتے ہیں، زہریلی بارش ہوتی ہے اور بیماریاں جو مختلف آتی ہے، یہ تمام چیزیں ہم لوگ قدرتی وسائل کا استعمال بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے تمام مسائل آتے ہیں، اس لیے ہمیں قدرتی وسائل کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہمارے سامنے ایک باکس میں دیا گیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، آپ کیا کریں گے یہ ہم لوگوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، منگلو کی چھوٹی سی بستی میں تم رہنے کے لیے گئے ہو۔ بستی کے لوگوں کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے، اس کا تم نے مشاہدہ کیا، یعنی تم نے وہاں پر دیکھا کہ بستی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اس بستی کے اکثر لوگ صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ بستی کے لوگ پتھر تراشنے کا کام کرتے ہیں، یعنی پتھروں کو کاٹتے ہیں، تراشتے ہیں۔ منگلو کی بستی کے اطراف میں جنگل پھیلا ہوا ہے۔ یہ جنگلاتی علاقہ ندی، نالے، آبشار، پہاڑ سے مالا مال ہے، یعنی یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آبشار ہے، پہاڑ ہے، ندی ہے، نالے ہیں۔ اس علاقے میں سیر و تفریح کے مواقع ہے، یعنی اس علاقے میں گھومنے پھرنے کے لیے لوگ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ منگلو کی بستی کے حالات بدلنے کے لیے تم کچھ کر پاؤ گے؟ منگلو کی بستی میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہو اس کی بستی کے لیے، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے ان کو مشورہ دے سکتے ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ سیر و تفریح کریے۔ وہاں پر کچھ جنگلات ہے جس کے اندر بہت سارے ندی نالے ہے، آبشار ہے، تو وہاں پر پرچار کرنا ہے ہمیں ان کو بول کر کہ آپ جو ہے تو اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ دیجئے اخبارات میں
یا کچھ کریے اس طریقے سے کہ یہاں پر لوگ گھومنے پھرنے کے لیے یہاں پر آئے. اس طریقے کے مشورے ہم لوگ ان کو دے سکتے ہیں اور ہم بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ یہ علاقہ بہت اچھا ہے گھومنے پھرنے کا ہے. تو وہاں کے لوگوں کو پھر روزگار ملے گا. لوگ جب وہاں پر جائیں گے گھومنے پھرنے کے لیے تو ان سے چیزیں لیں گے, خریدیں گے, پھر تھوڑا بہت مارکیٹ کے حساب سے وہاں پر چیزوں ملنا شروع ہو جائے گی. لوگ گھومیں گے پھریں گے بھی اور خریدی بھی کریں گے, تو اس طریقے سے ان کا روزگار چلے گا. اسی طرح دوسرا یہاں پر دیا ہوا ہے کہ انسان چاہے کتنی ترقی کر لے, اس کے باوجود اسے بے شمار چیزوں کے لیے قدرت پر منحصر ہوتا ہے. بے شک یہ تو بات ہمارے لیے ہم جانتے ہیں کہ انسان کتنی بھی ترقی کر لے لیکن ہمیں قدرتی چیزوں پر ہمیں انحصار کرنا ہی پڑتا ہے. قدرت صرف انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ دیگر تمام جاندار بھی اس پر منحصر ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے انسان کے علاوہ مختلف جانور وغیرہ, مختلف حیوانات سب جو ہے تو قدرت پر منحصر ہوتے ہیں. لہٰذا قدرتی وسائل کا استعمال ہمیشہ بقدر ضرورت کرنا لازم ہے. یعنی ہمیں جتنی ضرورت ہو صرف ہمیں اس کا اتنا ہی استعمال کرنا ہے, زیادہ استعمال ہمیں نہیں کرنا ہے. اس طریقے سے جو ہمارا یہ سبق تھا جس کا نام ہے قدرتی وسائل, سبق نمبر 8, تو یہ ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے. اور اس سبق کے آخر میں مشق دی گئی ہے, سوالات کے جوابات ہے, آپ لوگوں کو اسے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملیں گے نیکسٹ لیسن میں. اللہ حافظ. بچوں اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے. اسی طرح ڈسکرپشن باکس میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر چند اہم سوالات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گوگل فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ کے تاثرات کو ہم جان سکیں. اس کے لیے آپ کو گوگل فارم کو پورا فل کرنا ہے اور لاسٹ میں آخر میں سبمٹ کا بٹن جو ہے تو آپ لوگوں کو دبانا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ سبق میں سمجھایا گیا ہے وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنے اساتذہ کی مدد سے, اپنے ساتھیوں کی مدد سے. اور نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ.